बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक ऐसे शख्स ने जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब हैं उनके बारे में उनको जानता है, उसने मुझे बताया कि वो रास्ते में जा रहे हों और आगे कुआं आ जाए और कुआं पानी से भरा हुआ हो और कोई बता दे उनको कि इस कुएं में एक ऐसी चीज़ है जिसको चूमा जा सकता है, तो भैन जड़े ना वो उसमें छलांग लगा देंगे अगली बात सोचे हुए कि मैं बाहर किवें आना है ये सोचे बगैर, कोई पौड़ी बंदोबस्त कर ला ना, वो छाल मार देंगे। तो वो जो है ना चूम चूम कर वो तफ्तीश करने वाले चेयरमैन नैब जो हैं जनाब अली, क्या नाम है उनका, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो इन दिनों बड़ा फड़फड़ा रहे हैं और मुकदमे पे मुकदमा, रेफरेंस पे रेफरेंस तैयारी हो रही है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब की ज़ाहिर अप्रूवल के साथ ही होते ही वाले काम ये जो नैब जो कुछ भी करती है। राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मतलब मंजूरी के लिए चला गया है, ये नहीं कि हो जाना कि जी कि आमदन से ज़ायद, ये आमदन से ज़ायद असासे जो हैं ये आज बहरहाल इस पर क्या बात करें, मतलब है तो सही, लेकिन ये है कि जब आप बदनीति के साथ चीज़ें हैंडल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी नैब जो है वो एक टूल है, एक आला कार है, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ख्वाजा बरदरान के केस में उन्होंने कहा था। तो अगर तो नेक नीति के साथ कानून का आप इस्तेमाल करें तो करप्शन है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट ठीक नहीं निकलते। जिस तरह यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं निकले, नैब का कोई पता नहीं कि क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, झूठियाँ सच्चियाँ इतलात दे देते हैं तीसरे चौथे दिन के हमने इतने अरब इतने खरब पता नहीं क्या क्या जनाब, वो जितने बताते हैं अरब खरब वो तो पाकिस्तान का कर्जा ले जाए, मैं एम मजाक से हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा हूँ, तो वो कोई पता नहीं होता कि वो पैसे आए कित्थों आए किधर गए, कोई पता नहीं, प्ली बारगेन ये वो। तो मतलब ये कि मैं सिर्फ पॉइंट किसी की वकालत नहीं कर रहा कि जी कि ये मुकदमे पे मुकदमे फिर सबके ख़िलाफ़ होने चाहिए जो कि नहीं हुए। वो वाला जो बड़ा मशहूर केस है KPK का, वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, मालम जब्बा केस, और भी बड़े केस हैं, BRT जो बैठ गया, मतलब 100 पाकिस्तान की 3 जो हैं वो मेट्रो बस सर्विसेज हैं, ये 103 अरब में बनी है, और ये कल्ली जो है BRT पेशावर की जो है वो 106 अरब में बनी है, कोई पूछने वाला नहीं है, नैब फौत हो गई है उस मामले में। तो या तो फिर ये बात हो ना कि जी कि सबके लिए कानून एक जैसा है, विच हंटिंग अगर करनी है कि दुश्मनों को फड़ के रगड़ना है, गवर्नमेंट के दुश्मनों को, हुकूमत के, रियासत के, अच्छा फलाने साहब के खिलाफ बहुत बोलता रगड़ दो, फलाना बड़ी तकरीर करता कौमी असम्बली से खड़े हो गए, ख्वाजा बरदरान का क्या कसूर था, हालांकि वो तो अपनी पार्टी थे, लेकिन ये कि टाइम के ऊपर नहीं बोल सके, रगड़ दो। तो चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े मुतहरक हुए हैं और सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़, और पहले राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ 15 करोड़ रुपए आमदन से ज़्यादा असासे बन गए कि केस फाइल हो रहा है, रेफरेंस फाइल हो रहा है, जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस है कि जी पेश नहीं हो रहा, तो आखिरी वार्निंग बर्जीस ताहिर के ख़िलाफ़ भी। ओ मतलब कोई अपोजिशन का भी देख ले बंदा कि उतना तो कोई किताब उतर आई है, या मेरा मतलब है कि वो ये कोई मैं वो फिर वो ब्लास्फेमी हो जाएगी कि ये तो अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी अंबिया को दिया हुआ है कि अगर एक दफ़ा तौबा कर ले, उन पे ईमान ले आए तो बात ख़त्म, पिछले गुनाह माफ़। तो ये क्या PTI जड़ी है, कोई मेरा मतलब है उसका स्टेटस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत की चूँकि चहेती पार्टी है, और ये एक वाइट हाउस है, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला हाउस है, या कह लेंगे वो धोबी घाट है कि जरा जनाब जो इसमें आएगा वो नाता तोता पाक। तो लिहाजा वो कोई भी हो इनका इत्तेहादी हो, चौधरी बरदरान के केस माफ़, मुकदमा ख़त्म, और परवेज़ खटक साहब सत्ते खैरा, तो लिहाजा इतराज़ है और किरदार मशकूक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो ठीक कहती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चेयरमैन नैब साहब इतना पुड़क क्यों रहे हैं इस टाइम, वो उनको क्या अखीर आई हुई है। तो बात यह है कि 8 अक्टूबर आ रहा है हुज़ूर-ए-आला, 8 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है अपने उद्देश्य से, बड़े हाथ पाँव मारे उन्होंने,
کہ وہ کوئی ایکسٹینشن مل جائے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں اور قانون میں درج نہیں ہے کہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے. اور ایکسٹینشن نہ ملنے ہوں کہ سوکھا کام ہے یار، ہر بندے نے تھوڑی ایکسٹینشن مل دی. تو بہرحال وہ ایکسٹینشن کے متمنی تھے، لیکن ایکسٹینشن وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے دینا، کئی رکاوٹیں ہیں، اپوزیشن علیحدہ شور ڈالے گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جناب کے شاید پارٹیاں خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں مقدمے میں مقدمہ ٹھوکوں ریٹائرمنٹ کے بعد. ایک تو وہ لاپتہ افراد کمیشن کا ٹائٹل بھی ان کے پاس ہے، انی دیہڑی یہ سرکاری کھاتے موج ملے، یہ ایم ہی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک دفعہ جب قوم کے پیسے کے اوپر منہ مارنے کی لت لگ جائے تو پھر جناب پیٹ سے مروڑ اٹھ دینے کے محنت مزدوری کر کے کھانا پہ نا اپنے آپ خود سے، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور چیئرمین نیب کو میرا پلاٹ پوٹ لب بھی گیا ہونا ہے انشاءاللہ، بڑے پلاٹ ونڈے گئے ہیں. تو اپوزیشن کے خلاف متحرک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب کے ایکسٹینشن تو ہے نہیں، تو اگوں یہی عمران خان صاحب ہیں اور یہی حکومت ہے جو ان کو کہیں پہ کوئی نہ کوئی نوکری اگلی بھی دے سکتی ہے. تو لہٰذا ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس اتنی بڑی پوسٹنگ جو ایک سیٹ خالی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو نئی پوسٹنگ ہونی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہی مل کر وزیر اعظم صاحب جو ہیں مشاورت کر کے وہ کوئی تعیناتی کر سکتے ہیں، ادروائز یہ کام ہو نہیں سکتا. ایک اور ٹنٹنا اس میں آ گیا ہے، رکاوٹ آ رہی ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک سوال اٹھ گیا ہے. ایک ریفرنس آیا تھا انہی کے خلاف کہ یار کہ کورٹ یعنی کہ قانون میں کوئی طریقہ ہی نہیں رکھا ہوا کہ چیئرمین نیب کو اگر ہٹانا ہو تو کس طرح ہٹایا جائے گا، پروسیجر میں ہے ہی نہیں. تو ایک لاہور کے وکیل ہیں انہوں نے، اور پھر وہ جو بیرسٹر ظفر غالباً نام تھا ان کا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، جو سیکرٹری لاء بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے. تو بہرحال وہ بیرسٹر جو بھی ان کا نام ہے بیرسٹر ہیں، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، مجھے معاف کیجیے گا. تو وہ جو ہیں انہوں نے بھی ریفرنس فائل کر دیا تھا، لاہور کے ایک وکیل نے بھی کیا تھا کہ وہ جو چوم کر تفتیش کرنے والی ویڈیو ان کی لیک ہوئی تھی اس کے خلاف کہ یار انہوں نے فارغ الرڈا بد کردار آدمی، میں نہیں کہہ رہا سر، ایک تو ویڈیو ظاہر ہے کہ کسی نے بھی آ سکتی ہے، تو لہٰذا ہر بندے کو اوپر آپ یہ راشن لے کے نہیں چڑھنا چاہیے. تو وہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ان پارٹیوں نے کہا کہ جی بیرسٹر صاحب نے نام پھر میں اڑ گیا ہے، آ نہیں رہا اور تنگ کرے گا، لیکن آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو انہوں نے یہ والا کلیم کیا تھا، ان کے خلاف یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ صاحب کردار نہیں ہے، ان کو ہٹایا جانا چاہیے. اس پروسیڈنگ میں ایک سوال اٹھا کہ جی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ اسفد یارولی کیس کی روشنی میں آبزرویشن تھی اس میں کہ جی کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں ان سے مل کے جو ہے ان کی مشاورت ضروری نہیں، ان سے مشاورت ہونی چاہیے. تو یہ مشاورت ان کی بغیر ہوا ہے. تو یہ لا پوائنٹ آ گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوئے تھے کہ یار کہ آئیں اور آ کے معاونت کریں. تو پھر وہ ایڈجرن ہو گیا کیس. تو حکومت بڑی خوش ہے کہ شاید اس میں کوئی راہ نکل آئے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے ساتھ مشاورت نہ کرنی پڑے. لیکن مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کی طرف سے میں اب آپ کو بریکنگ خبر دینے لگا ہوں کہ وہ اس پر سوچ رہے ہیں کہ جج کوئی نہیں لے آنا ہونا اس وقت. میری مسلم لیگ نون کے ایک ایسے شخص سے بات ہوئی جو اس طرح کے جو قانونی معاملات ہیں ان کے اوپر یا جو دیگر معاملات ہیں سیاسی، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، دونوں بھائی، ایون مریم صاحبہ بھی ان پر بڑا بینک کرتی ہیں، تکیہ کرتے ہیں. ان کی بات جو ہے وہ مطلب وہ کرتے ہیں، ان کی بات کو ویٹ ملتا ہے. ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار کہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا میاں برادران نے کہ یار کہ کوئی جج نہیں ہے تھے، کوئی سابق جج لے آنا دیتے، ہماری طرف سے نام نہیں جائے گا. تو وجہ پوچھی، میں نے کہا کیوں، بڑے بڑے جج ایماندار بھی ہیں. وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ بیوروکریٹ ہوگا، یہ بات آپ لکھ لیں، کیونکہ ججوں نے تو جناب لٹیے ڈبو دی ہوئی ہے. ایک دن 1 گھنٹہ جو پہلے دن کی تعیناتی میں پہلے چند سیکنڈ نہیں کھڑے ہو سکتے پاکستان کے طاقتور لوگوں کے سامنے. اور انہوں نے پھر مثال دی ایک بیوروکریٹ کو، پہلی دفعہ الیکشن کمیشن لگایا گیا ہے تو لوگوں نے تو پاکستان کے عوام نے تو ٹرسٹ کیا تھا ان کے اوپر. اب یہ قانون میں میرا خیال ہے کہ وہ ترمیم ہوگی نہیں ہوئی تو وہ لگ سکتا ہے، بلکہ قمر زمان صاحب بیوروکریٹ ہی تھے جو لگے تھے. تو لہٰذا چودھری قمر زمان یا قمر زمان چودھری جو نام تھا ان کا، تو لہٰذا اس پر بھی اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی خواہش اور کوشش ہے
کہ جو ہے وہ جج نہ ہو سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ یا ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ، یہ ہم کوئی بیوروکریٹ لے کے آئیں. اور الیکشن کمشنر نے جو مثال گولڈن ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے سامنے انہوں نے دکھایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے، میں کھڑا ہونے والا جانور ہوں، میں 2 پیروں پر کھڑا ہونے والا جانور ہوں، اور مجھے آپ ڈھور ڈنگر نہیں سمجھ سکتے. تو لیکن یہ گلہ اور شکوہ جو ہے یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کی عدالتی شخصیات سے ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی قوم کو تو پہلے دن سے ہی ہے کہ یار کہ وہ کیوں رکھا گیا تھا کہ یار تصور یہ تھا کہ یہ جج کون ہوگا جو ایماندار ہو، لیکن انہوں نے ایمانداری کی آڑ میں ہر وہ کام کیا جو بربادی کی طرف جاتا ہے. یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے. بھٹو کی پھانسی ہو یا پھر کوئی اور سیاسی مقدمہ ہو یا پھر اپنے ہی کسی انڈیپینڈنٹ جج کو جو جج ہو، یعنی کہ سپریم کورٹ کی سیٹ کے اوپر کوئی ضروری تو نہیں نا کہ جج ہی بیٹھے گا، کوئی اور بھی بیٹھ سکتے ہیں جس طرح ہیں معاملات اس طرح کے. تو کوئی جج آ جائے ان کو جو جج نہیں ہوتے ان کے سامنے، پھر اس کو یہ جو ہیں وہ مل ملا کے گھیر لیتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اب جو ہیں ہمارے کیا نام ہے جی ان کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی آنکھ کا کنکر ہے، کیونکہ احکامات ہیں اوپر سے کہ یہ نہیں چاہیے، یہ ہوگا تو انڈیپینڈنٹ الیکشن کرانے پڑیں گے. تو لہٰذا اس کے آنے سے پہلے یہ نجم سیٹھی صاحب کا بھی اب یہی تجزیہ ہے، مسلم لیگ نون والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے کل کی میٹنگ میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن جناب پہلے کروائے جائیں گے، 2022 میں کروائے جائیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آ گیا تو کام خراب ہو جائے. قاضی فائز عیسیٰ ہٹاؤ مہم شروع ہے، مشن امپاسبل چل رہا ہے، اور آخری حد تک جانا ہے کہ یہ فارغ ہو. اور کن کی مدد سے جائیں گے؟ برادران یوسف، برادران یوسف زندہ باد. تو لہٰذا برادران یوسف کی کمی نہیں ہے. تو ان برادران یوسف سے پاکستان کی جو سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اب اس طرح کے عہدوں کے اوپر یعنی کہ ریٹائرڈ کسی جج کو لگایا جائے، کوئی اور بندہ بھی دیکھا جائے جو صاحب کردار ہو. ضروری نہیں ہے کہ صرف جج ہی ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ لیکن وہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کہ کس کو پھر، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی وقت سے پہلے بتائیں گے، نام لیں گے تو پھر وہ لوگ گندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مہمیں شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے جو غیر مرئی قوتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی شخصیات کو پبلکلی ان کا امیج گندہ کرنے کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کا کہ اگلے چیف جسٹس ہونا ہے، تو انہی کی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کو مطلب کہہ لیں کہ متنازع بنانے کی کوشش. تو یہ والا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی فی الوقت جب 8 اکتوبر آئے گا تو سوچیں گے. ویسے شہباز شریف صاحب کی خواہش اور کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ ہو کہ پھڈا پڑا رہے اور یہ ان ہیڈڈ رہے، یعنی کہ جو نیب کا ادارہ ہے تو ڈپٹی چیئرمین نیب جو روزمرہ کے کام ہیں وہ نپٹاتے پھریں، اور چیئرمین نیب نہیں ہوگا تو مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے نیب کا ادارہ. نیب کا وہ ادارہ وہ ہے کہ جس کے اوپر صرف جو حکومت ان پاور ہو، جو گورنمنٹ ہو، سٹنگ گورنمنٹ ہو، اسی کو یہ اعتبار ہوتا ہے. باقی تو بیچاری پھر جڑی اپوزیشن میں آتی ہیں جماعتیں، ان کو تو اعتبار نہیں ہوتا. اور ویسے بھی ایک متنازع ایک ادارہ ہے نیب کا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے پارلیمنٹ کو یا پارلیمانی قوتوں کو. لیکن ظاہر ہے کہ میری جب نون لیگ بھی نہیں سوچا کرتی تھی، جب پیپلز پارٹی ان کو کہتی تھی 18ویں ترمیم پہ وقت کے یہ نیب کا کچھ سوچ لیں، تو تب نون لیگ کو پتا تھا کہ نہیں ساڑی کڑی باری آنی ہے. تو اب نون لیگ والے سوچ رہے ہیں کہ اس کا کچھ ہو جانا چاہیے، تو ان ہیڈڈ ہی رہے، چلو کوئی گل نہیں، ٹائم ٹپاؤ، جب مناسب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی چیزیں. ادھر جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک تو ان کا جو بلو آئیڈ بوائے ہے وہ ہے عظمت شیخ صاحب، شیخ عظمت سعید صاحب. شیخ عظمت سعید صاحب وہ ہیں وہ جو پاناما میں مطلب کہہ لیں کہ وہ شکار کیا تھا انہوں نے ایک وزیر اعظم کا، تو ان بہترین وہ شکاریوں میں سے ایک ہیں. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے انکوائری بھی کروائی تھی نا، یہ والی جو وہ کیا نام تھا جی اس کا، انگلینڈ والی براڈ شیٹ ریفرنس جو ہوا تھا، وہ براڈ شیٹ والے کی انکوائری کروائی تھی انہیں سے. تو لہٰذا وہ بڑے ان کے فیورٹ ہیں. لیکن
ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ خود انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا کہ نہیں میں تو نہیں بننا چیئرمین نیب، لیکن جتنا یہ فقیر جانتا ہے، میں چونکہ وہ بھی وکیل ہوتے تھے اور ہم بھی رپورٹنگ کیا کرتے تھے، تو وہ انکار ذرا مشکل ہے ان سے. شیخ بچے ہیں اور وہ شیخ ہے میں ماڑی موٹی، مطلب کوئی اب اس طرح نہیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا یہ کہ یہ جو میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا گورنمنٹ کو، عمران خان صاحب کو، کہ بس بہت ہو گئی، نہیں، مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر. تو اگر شیخ عظمت سعید نہ ہوں گے تو پھر مشیر عالم صاحب جو پچھلے دنوں ریٹائر ہوئے ہیں اپنی سپریم کورٹ کی جج شپ سے، ان کو بھی یہی لارہ لگایا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جاتے جاتے وہ جو 16,000 بندہ بھی فارغ کیا ہے. تو لہٰذا چیئرمین نیب جو ہے وہ ایک نیا فساد کھڑا ہونے والا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. اپوزیشن کی مرضی یہ ہونی ہے کہ یار کسی طرح بغیر چیئرمین نیب کے کام چلائیں، اور جب کوئی مناسب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، قانون میں ترمیم کرنی ہے یا ادارہ یہ ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی بندہ دیکھ رہی ہوگی، مشیر عالم صاحب ہوں یا عظمت سعید صاحب ہوں. تو یہ معاملے ہیں، اور جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں وہ اگلی نوکری کی تلاش میں ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق. باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.